अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री पार्टीशन के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शेख अहमद सिरहिंदी, द मुजद्दिद ऑफ द सेकंड मिलेनियम। इनको मुजद्दिद अलिफ सानी जो है वो कहा जाता है। अब मैं ये नाम भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुजद्दिद अलिफ सानी का क्या मतलब है। मुजद्दिद जो होता है ना, ये होता है कि तजदीद करने वाला, तजदीद या फिर रीन्यू करने वाला किसी चीज़ को। अलिफ कहते हैं अरबिक में 1000 को, 1000 ईयर्स में, सानी सेकंड। अब ये दूसरे जो हैं वो मुजद्दिद हैं इस्लाम के। पहले मुजद्दिद जो थे वो हमारे पास उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। उनको मुजद्दिद कहा जाता था कि उन्होंने जो है इस्लाम में वो जिद्दत लेके आए थे, उसको रीन्यू किया था। और सेकंड जो है हमारे पास मुजद्दिद वो शेख अहमद सिरहिंदी हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इनके बारे में डिस्कस करना है कि शेख अहमद सिरहिंदी जो है इनको मुजद्दिद अलिफ सानी कहा क्यों जाता है, ये टाइटल इनको क्यों मिला था, और इनकी सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस सर्विसेज क्या थी सब कॉन्टिनेंट में। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं हमारे सिलेबस में, CSSE या PMS के सिलेबस में, तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनकी अलीगढ़ मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो शेख अहमद सिरहिंदी है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है पास्ट पेपर में। अब हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें हम जो चीज़ देखेंगे उसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि शेख अहमद सिरहिंदी की जो सर्विसेज हैं, स्पेशली जो रिलीजियस सर्विसेज हैं, उनको देखने के लिए हमें उस दौर का जो सिनेरियो है वो डिस्कस करना पड़ेगा कि उस दौर में क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनको जो है अपनी ये सर्विसेज देना पड़ी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि ये दौर जो है सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल एम्पायर का था। अब मुग़ल एम्पायर में जो बादशाह था वो कौन था, वो अकबर बादशाह जो है उस दौर में उसकी हुकूमत थी। अब अकबर बादशाह जो था ना, उसके बारे में एक चीज़ फेमस थी कि उसने जो है बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की थी इस्लाम में। अब वो इस्लाम में उसने चेंजिंग्स क्यों की थी और अपना एक नया दीन भी उसने जारी किया था एक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और उसका नाम रखा गया था दीन इलाही। ये नाम भी याद रखिएगा। अब दीन इलाही में उसने जो है बहुत ज़्यादा मॉडरेशन, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो लेके आया था। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी किन चीज़ों में है कि जैसा कि हमारे पास इस्लाम के कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जैसा कि शराब हराम है, ठीक है, नमाज के लिए उससे पहले आज़ान दी जाती है, और सजदा जो है वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। तो ये जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं ना, हज फ़र्ज़ है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना उसने उनको फ्लेक्सिबल कर दिया था कि शराब जो है वो हलाल करार दे दी थी, जुआ जो है वो हलाल करार दे दिया था, और कह दिया था कि जो हज वगैरह है ये फ़र्ज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है ना उसने इस्लाम में ऐड कर दी थी। उसकी रीज़न क्या थी, अब मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ। बेसिकली अकबर का पॉलिटिकल मोटिव था। अब पॉलिटिकल मोटिव क्या था कि अकबर चाहता था कि उसको पूरे सब कॉन्टिनेंट में रिकग्निशन मिले। अब वो रिकग्निशन किस तरह से पॉसिबल था, क्योंकि हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी। अब हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। उसके अलावा दूसरे लोग थे जो डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट रिलीजन्स से बिलोंग करते थे। अब अकबर हर एक में इक्वली जो है वो पॉपुलैरिटी चाहता था। वो चाहता था कि हिंदूज़ जो हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें, मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट करें, और बाकी जो दूसरी रिलीजन्स के लोग हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें। इसलिए उसने इस्लाम में एमलगमेशन की थी। एमलगमेशन का मतलब है कि दूसरे रिलीजन्स की टीचिंग्स भी जो हैं वो इस्लाम की टीचिंग्स के साथ एमलगमेट कर दी थी। और पॉलिटिकल मोटिव क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो पॉपुलैरिटी चाहता था, एक्सेप्टेंस चाहता था अपनी पब्लिक में, और इसीलिए इसी की वजह से जो है वो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, दूसरे रिलीजन से जो लोग बिलोंग करते थे उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इसका जो
حکومت تھی نا اس کی وہ ایکسپینڈ کرتی گئی. یہ اس کا بیسیکلی جو ہے وہ پرپس تھا دین الہی کو پروموٹ کرنے کے پیچھے. اب اس میں ایک چیز اور تھی کہ اکبر نے جب دین الہی یہاں پہ نافذ کیا تو اس نے وہاں پہ بہت سارے ایسے ریلیجیس لیڈرز تھے یا آپ کہہ لیں اسکالرز تھے جن کی ویلیڈیشن لی. اب ان اسکالرز کو بھی اس نے بائی فورس جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہی اسکالرز جو ہیں مسلمس میں جو ہے اس کا دین الہی پروموٹ کریں. یہ اس کی بیسیکلی اسٹریٹجی تھی. تو میں نے آپ کے سامنے اس دور کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ دین کی جو اوریجنلٹی تھی نا وہ بہت زیادہ خطرے میں آ گئی تھی ڈیو ٹو دا املگمیشن آف اسلام. اب اسلام میں جو دوسری چیزیں املگمیٹ کی دین الہی کے نام پہ وہ مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، دوسرے ریلیجنس میں جو ہے اس کو پروموٹ کیا جانے لگا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ایک جو ہے اسکالر اٹھے جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی. سرہند کے علاقے سے یہ تعلق رکھتے تھے اور پھر انہوں نے جو ہے اس چیز کو ریزسٹ کیا. اب جیسے ہی انہوں نے دین الہی کو اپوز کرنے کی کوشش کی اور اکبر کی جو پالیسیز تھیں اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو اکبر نے کیا کیا، اکبر نے جو ہے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کرے. اب سجدہ تعظیمی یہ ہے کہ جو ہے تعظیم کے طور پہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ لوگ جھکیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جاتا ہے. تو شیخ احمد سرہندی جو تھے انہوں نے اس چیز کو نگیٹ کیا، ریفیوز کیا کہ وہ کسی بھی قسم کا سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پبلک میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کیا کہ دین الہی جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے اور اسلام کی اوریجنل ٹیچنگز جو ہیں وہ کیا ہیں. اب ہوا یہ کہ جب اکبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب اکبر کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا جو تھا نا جہانگیر وہ آ جاتا ہے. اب جہانگیر کو جب اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ میرے باپ کا جو دین الہی تھا یا جو پالیسیز تھیں ان کو اوپوز کیا جاتا رہا اور پبلک میں ایک شخص ہے شیخ احمد سرہندی جو کہ لوگوں میں یہ میسج پہنچا رہا ہے کہ دین الہی جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے، تو پھر جہانگیر نے کیا کیا کہ شیخ احمد سرہندی کو اپنے دربار میں بلایا اور پھر بعد میں جو ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا تھا. اب اس کو گرفتار کر لیا، جیل میں بند کر دیا. تو شیخ احمد سرہندی جو تھے نا انہوں نے جیل میں بھی اپنی جو اسلام کی تبلیغ تھی اس کا اوریجنل میسج جو تھا وہ لوگوں تک پہنچانا نہیں چھوڑا تھا. پھر شروع میں تو جہانگیر نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو جھکانے کی کوشش کی، اس کا جو میسج تھا اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جہانگیر کو بھی وہ چیز سمجھ آ گئی تھی جو شیخ احمد سرہندی سمجھانا چاہ رہے تھے. پھر جہانگیر نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنی پالیسیز کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کیا اور جو دین الہی کا کانسیپٹ تھا اس کو بھی تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن اور جہانگیر کا جو بیٹا تھا نا آگے سے شاہ جہاں کی تعلیم و تربیت بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی نے ہی کی اور پھر اس طرح سے جو دین الہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب یہ اس کا جو ہے نا بریفلی ٹاپک تھا جو کہ پوری اس کی ہسٹری ہے کہ کیوں کب جو ہے شیخ احمد سرہندی اس میدان میں آئے، انہوں نے اپنی جو ٹیچنگز ہیں وہ کیوں دی. اب ہوپس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کو مجدد کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو پھر سے رینیو کیا. جو ایملگمیشن اکبر نے اسلام میں کر دی تھی اس کو ختم کیا. الف ثانی کا میں نے آپ کو بتا دیا، الف ہوتا ہے 1000، ثانی کہتے ہیں 2، یعنی 1000 سال میں یہ دوسرے جو ہے ہمارے پاس مجدد آئے تھے. پہلے مجدد کیا ہے یہ بھی ایم سی کیوز وہ پوچھ لیتا ہے، تو وہ عمر بن عبد العزیز تھے. اب ہمارے پاس ہے کہ ان کی سروسز کون سی تھی، ایک جو ہے وہ پیراگرافس میں دیکھ لیتے ہیں. بیسکس جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، یہی سارا تھا. ریوائول آف شریعہ اینڈ آرتھوڈاکسی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اکبر نے جو ہے وہ کیا انٹروڈیوس کروا دیا تھا، فلیکسیبلٹی. اب دیکھیں، اب آپ کے مائنڈ میں بھی آئے گا کہ آبویسلی فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہونی چاہیے، بہت زیادہ آرتھوڈاکس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ بات اس چیز کی ہو رہی ہے جو یہاں پہ فنڈامنٹلز ہیں. اب اگر کانسیپٹ آپ کو کہہ دیا ہے کہ نماز فرض ہے،
تو یہ کیا ہے، یہ فنڈامنٹل ہے اسلام کا. ہم اس چیز میں فلیکسیبلٹی نہیں لے کے آ سکتے کہ چلے آپ ظہر کی پڑھ لیں تو عصر کی آپ کو جو ہے وہ معاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ جو بیسکس ہیں ہم اس چیز میں فلیکسیبلٹی نہیں لے کے آ سکتے. تو اکبر نے کیا کہا تھا، حج اس نے کہہ دیا کہ یہ فرض نہیں ہے. اس نے جو ہے جوا، شراب، یہ چیزیں حلال کر دیں. تو یہ جو ہے یہ ان چیزوں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جہاں پہ جس چیز کو اسلام میں حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے. تو شیخ احمد سرہندی واپس مسلمانوں کو کس کی طرف لے کے آ رہے تھے، شریعت کی طرف. اب شریعت کیا ہے، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے. قرآن کا جو میسیج ہے، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، وہ ہمارے پاس شریعت ہے. ہم اس کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بدعت ہوتی ہے، جو انوویشن ہوتی ہے، جو نئی چیز اسلام میں انٹروڈیوس کروا دی جاتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، کیونکہ اسلام اس دور میں بہت نازک صورتحال میں تھا. تو ہم کسی بھی نیو انوویشن کو جو ہے اس ٹائم پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں جسٹ کس پہ فوکس کرنا ہے، شریعت پہ فوکس کرنا ہے. پھر انہوں نے ریفارمیشن آف صوفیزم، اب تصوف بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اب تصوف کا اور شریعت کا نا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہم جب پنجابی بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں جب تصوف پڑھتے ہیں، صوفی شعراء ہیں ان کی جب شاعری پڑھتے ہیں، بلے شاہ ہو گیا، اس طرح سے، اب ان کی شاعری میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ تصوف اور شریعت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. کوئی صوفی اس کو نہیں ہم کہہ سکتے جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، حدیث کو نہیں سمجھتے، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو انہوں نے بھی صوفیزم کو جو ہے وہ ریفارم کیا تھا. اب صوفیزم کا کانسیپٹ جو ہے نا، ہندوازم کی ایملگمیشن کی وجہ سے نا تھوڑا چینج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم آج کل کے دور میں بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ایملگمیشن ہوئی ہے ہندو کلچر کی وجہ سے، اور اس دور میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. اسی لیے شیخ احمد سرہندی نے صوفیزم کو ریفارم کیا، اور انہوں نے کہا اب جو اکبر جس آئیڈیالوجی پہ کام کر رہا تھا وہ وحدت الوجود تھی. وحدت الوجود یعنی ایک ہی وجود ہے. جو بھی چیز وہ کہتا تھا، رام اور رحمان ایک ہے. معاذ اللہ، اب رام ان کا جو ہے وہ بت تھا، ٹھیک ہے، ہندوؤں کا، اور رحمان ہم اپنے رب کو کہتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا تھا کہ رام اور رحمان ایک ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کو بھی کسی بھی مذہب کے لوگ خدا مان کے پوجا کرتے ہیں وہ سیم ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی صورت میں خدا کی مینیفیسٹیشن ہے. وہ رحمان کی صورت میں ہے، وہ رام کی صورت میں ہے، وہ سورج کی صورت میں ہے، وہ چاند کی صورت میں ہے، آگ کی صورت میں ہے. اس طرح سے یہ وحدت الوجود کا کی مس انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اکبر نے اور اس کے ساتھی جو علماء تھے، جو اسکالرس تھے، انہوں نے کی تھی. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی جو تھے نا، انہوں نے اپنی نیو آئیڈیالوجی دی تھی وحدت الشہود. شہود کا مطلب ہوتا ہے شہادت. وہ کہتے تھے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، ستارے ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہر چیز کیا ہے، شہادت دیتی ہے رب کی. وہ رب نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات اس کے وجود کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی موجود ہے، کوئی ذات موجود ہے جو ہر اس چیز کو مینیج کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ تھا جو کہ شیخ احمد سرہندی نے پھر دیا تھا. اب دین الہی کو ریفیوٹ کیا تھا، اس کو نیگیٹ کیا، اس کو اپوز کیا کہ یہ دین الہی کا جو کانسیپٹ اکبر کے بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کی ٹیچنگز کے اگینسٹ ہے. اس میں جو ہے ڈفرینٹ جو دوسرے ریلیجنس ہیں، آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، آپ بدھزم کو دیکھ لیں، ان چیزوں کی ایملگمیشن ہوئی ہے. ٹریننگ آف اسکالرز اینڈ ڈسپلز. اب انہوں نے کیا کیا تھا، اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی ہم سے کیوز پوچھ لیتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی جو تھے انہوں نے کس طرح سے اسلام کا میسیج جو ہے وہ پہنچایا تھا. تو ان کے نا لیٹرز بہت زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے خط لکھے تھے. شروع میں وہ کیا کرتے تھے کہ ڈفرینٹ علماء کرام کو خط لکھتے تھے، اور ساتھ میں جو اکبر بادشاہ کے دربار کے لوگ تھے، اس کے آس پاس کے لوگ تھے، ان کو لیٹرز لکھتے تھے کہ اکبر کی یہ چیز، یہ پالیسی جو ہے وہ غلط ہے. تو آپ نے ان کا یہ یاد رکھنا ہے کہ وے آف کمیونیکیشن یا وے آف پریچنگ جو تھا نا وہ لیٹرز تھا.
انہی لیٹرز کے تھرو جو ہے اس نے ڈفرینٹ اسکالرس کو ٹرین کیا، ان کو بتایا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے، آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کو فالو نہیں کرنا۔ اب ان کے سلسلہ کے بارے میں بھی جان لیں، وہ کس سلسلہ، اب ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے۔ طریقت ہوتا ہے کہ آپ کس سلسلے کو فالو کر رہے ہیں، آپ کس عالم کو یا پھر کس بزرگ کو مانتے ہیں، کون سی ٹیچنگس، تو یہ نا تعلق رکھتے تھے سلسلہ نقش بندیہ سے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے۔ اب ان کی سوشل اور پولیٹیکل سروسز کیا تھی، میں نے اوپر ریلیجیس سروسز آپ کو بتا دی۔ تو انہوں نے مسلم آئیڈینٹی کو ریسٹور کیا تھا۔ اب مسلمز کیا تھے، اپنی آئیڈینٹی ہی بھول چکے تھے۔ اب دیکھیں مین ڈفرنس جو ہے ہندو اور مسلمز میں، وہ ان کے بیلیف کا ہے، ان کی ورشپس کا ہے۔ تو اب اگر ہم اسی کو چینج کر دیں گے اور امیلگمیٹ کر دیں گے ڈفرینٹ ریلیجنس کو، تو جو آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وحدت الشہود کی آئیڈیالوجی پروموٹ کر کے مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی تھی اس کو ریسٹور کیا تھا، بتایا تھا کہ کیا چیز اسلام میں فرض ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ ریوائول آف علماءز رول، اب علماء کرام کا رول جو تھا اس کو بھی ریوائیو کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیٹرز کے ذریعے ڈفرینٹ جو ہمارے پاس علماء کرام تھے ان کو لیٹرز لکھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اس مشن میں جو ہے اپنا حصہ بنایا۔ اور علماء کرام کا جو رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آنا، اب وہ چینج پولیٹیکل ہو، وہ چینج سوشل ہو، یا پھر وہ چینج ریلیجیس ہو، تو اس میں علماء کرام کا جو ہے وہ ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ مغل نوبیلٹی کو ریفارم کیا۔ اب دیکھیں اکبر کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے وہ سٹارٹ میں اپوز کرتا ہے، لیکن پھر بعد میں جو ہے جب اس کو شیخ احمد سرہندی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر وہ اپنی کورٹس کے ڈیسیژنس چینج کرتا ہے، وہ اپنی پالیسیز کو چینج کرتا ہے۔ اور نیکسٹ جو ہمارے پاس رولرز آتے ہیں، شاہ جہاں ہیں، پھر آگے سے شاہ جہاں کے بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا تھا کہ ان سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز لی تھی، ان کی تربیت وغیرہ کا جو کام ہے شیخ احمد سرہندی کے سپورٹ کیا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے پروموٹ کیا تھا کہ جو ہمارے پاس مغل امپائر ہے وہ جسٹس اور ایتھکس کو جو ہے وہ فالو کرے۔ جسٹس یہ ہے کہ یہ جو آپ کو اقتدار ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک امانت ہے، اور آپ نے اس کو ایک امانت سمجھتے ہوئے ہی استعمال کرنا ہے، اور آپ کو یہ جو اقتدار ملا ہے اس میں جو ایتھکس ہیں، جو مورالٹی ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ریلیجیس ریوائولزم ہوا۔ اب ڈفرینٹ ہمارے پاس اس طرح سے اسکالرس ملتے ہیں، علامہ اقبال کے بہت سارے کوٹس ہیں ان کے بارے میں، علامہ علاء الدین صدیقی جو ہیں ان کے کوٹس ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی اگر نہ ہوتے تو اسلام جو ہے وہ تقریباً 1400 سال پہلے جس حالت میں تھا نا اسی حالت میں چلا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو غلط چیزیں انٹروڈیوس کروا دی تھی اکبر نے، اب بعد میں اگر وہی چیز رہتی، کوئی بھی یہاں پہ مجدد نہ آتا، اسلام کو اس کی اوریجنالٹی کی طرف نہ لے کے جاتا، تو آج اسلام جو ہے ہمارے پاس اس حالت میں نہ پہنچتا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں بہت ساری غلط چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دی جاتی۔ پولیٹیکل اور نیشنل اویکننگ تھی۔ شیخ احمد سرہندی کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اپنا وجود ایز اے مسلم برقرار رکھنا ہے تو ان کو ہندوؤں سے دور رہنا پڑے گا، اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم ٹو نیشنز کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ شیخ احمد سرہندی نے ہی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلم یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہندوؤں کی اپنی پہچان ہے، ان کی اپنی عبادات ہیں، ان کی اپنی رسومات ہیں، تو وہ مسلمانوں سے بالکل علیحدہ ہے، مسلمان ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ تو یہ نیشنل اویکننگ جو ہے ایز اے نیشن مسلمانوں کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی نے کیا تھا، اور مغل امپائرس کی جو پالیسیز تھی ان کو ریفارم کیا تھا، اور اس چیز کا بہت امپیکٹ آیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ مغل امپائرس نے اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کیا، اور سوسائٹی میں لوگ جو کہ اسلام سے دور ہو رہے تھے، دوسرے ریلیجنس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے تھے، تو وہ واپس کس کی طرف مائل ہوئے، اسلام کی طرف۔ تو یہ ہمارے پاس ساری سروسز تھی، یہ شیخ احمد سرہندی کی، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ اس دور میں
پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، اور پھر شیخ احمد سرہندی نے اس سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے اپنی سروسز کہاں کہاں اور کیسے دی۔